अस्सलाम वालेकुम जनाब। 3 अक्टूबर की इंडेक्स कॉल लेकर मैं आपके साथ हूँ, खालिद सैफुद्दीन। सबसे पहले तो आप सबका खुशामदीद कहूँगा, वेलकम करूँगा। 4th क्वार्टर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 4थे क्वार्टर का आगाज़ हो चुका है। जुमे के सेशन को देखते हैं। जुमे का सेशन जो है उसको ने जो हमारा इमीडिएट टारगेट था बियर्स के लिए जो हमने दिया था वो तो राइट अवे अचीव कर लिया था। बल्कि राइट अवे क्या, मार्केट इनफैक्ट खुली उस पर थी। कमोबेश उस टारगेट पर मार्केट का आगाज़ हुआ था। तो चूंकि आगाज़ कमोबेश उसके पास या उसके नीचे हुआ था एज शोन इन चार्ट, तो मार्केट ने एक शार्प लो भी बना लिया बिल्कुल आगाज़ के साथ ही 40,753.94 का। और फिर मार्केट ने अचानक वहाँ से रिकवरी भी शो की और बड़ी अच्छी रिकवरी। और जुमे को आपको पता है 2 सेशन होते हैं। मार्केट वहाँ से नीचे गिरी और उसके बाद ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी हुई और विद इन नो टाइम जो है मार्केट ने तकरीबन जो भी सुबह लॉस में वो खुली थी उसको रिकवर भी कर लिया। अगर आप चार्ट को देख रहे हो तो फिर मार्केट 41,000 के ऊपर ट्रेड होती हुई नज़र आई और फिर नमाज के वक्फे से पहले उसके ऊपर ही क्लोज़ हो गई। देन लेटर ऑन सेकंड सेशन में मार्केट ने कोई डिप नहीं ली और मार्केट सीधा सीधा थोड़ा सा ऊपर खुली थी अगर आप देखें नमाज के फ़ौरन बाद, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट के बाद फिर वापस जहाँ पर खुली थी उसी एरिया में क्लोज हो गई। 115 पॉइंट का इजाफा हुआ। अगर वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें हम, बल्कि मेरे सामने फिगर्स मौजूद हैं इस वक्त, अगर हम वॉल्यूम की वो देखें तो कल के जो वॉल्यूम थे वो तकरीबन डेली बेसिस पे अगर देखें हम तो 74% ज़्यादा थे। यानी कि जुमेरात से जुम्मे के वॉल्यूम जो है तकरीबन 74% ज़्यादा थे, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। एनीवेज आगे चलते हैं। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, आपके सामने है और ये इसमें जो येलो लेवल्स हैं उनकी अहमियत आपसे बयान कर चुका हूँ मैं कई दफ़ा। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। बेशक अगला लास्ट सेशन जो है वो रिकवरी के साथ क्लोज़ हुआ है। लास्ट वीक जो है रिकवरी के साथ क्लोज़ हुआ है क्योंकि ओवरऑल वीक में रिकवरी हुई है, मगर बुल्स कोई बड़ा डिफरेंस नहीं पैदा कर सके चार्ट पे कि बुल्स पावरफुल होते हुए नज़र आए। ऐसा नज़र नहीं आया। अभी भी ऐसा लगता है कि एग्जॉशन मौजूद है, उसके चांसेस हैं, वो कभी भी बियर्स को एक्टिवेट कर सकती है। एक और ख़ास बात यह कि हमारे पास चंद पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं जो एक उम्मीद दे रही हैं मार्केट को आने वाले हफ्ते में, यानी कि मंडे के दिन जो पहला सेशन है आने वाले हफ्ते का, उसमें एक्साइटिंग स्टार्ट दे दें। वो क्या चीज़ें हैं वो शायद मैं रैप अप में डिस्कस कर चुका हूँ। सब में पहली चीज़ डॉलर है। नंबर 2 अभी पेट्रोल की कीमत, मैंने रैप अप कॉल में कहा था क्रूड की प्राइस गिर रही है, अब पेट्रोल पाकिस्तान में सस्ता हुआ है, तो ये थोड़ी सी शॉर्ट टर्म एक्साइटिंग सिचुएशन है। और इसके अलावा तीसरी बात क्या हो सकती है, एक डॉलर था और एक ये था। हाँ, ये 2 अहम चीज़ें हैं। तो मेरे ख़्याल में और जो नए सियासी तब्दीलियाँ देखने में आई थी वो स्मूथली रन कर रही हैं। वो बड़ी सियासी तब्दीली क्या थी, इसहाक डार साहब का वापस आना बहुत बड़ी तब्दीली थी कि कोई ना कोई ऐसी बात हुई है कि उनको आने दिया गया या वो आ गए। तो ये स्मूथ ट्रांजिशन जो है वो भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो ये 3 चीज़ें मार्केट में पॉजिटिवली असरअंदाज हो सकती हैं। आप जो पीर को मार्केट का आगाज़ भी अच्छा देख सकते हैं और अच्छा ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं। और एक और चीज़ ये होती है कि मार्केट एक हद तक किसी नेगेटिव या पॉजिटिव जो ट्रिगर्स होते हैं उनको फॉलो करती है। ऐसा नहीं होता
کہ 3 مہینے کسی نیگیٹو بات کو فالو کرتی رہے، ایک ہی بات کو 3 مہینے. تو مارکیٹ جو ہے اس کو جتنا اسپیکولیشن اس پہ ہونی ہوتی ہے وہ تو اس وقت کی ٹریڈرز کی طاقت کے حساب سے ہو جاتی ہے کہ جتنی زیادہ وہ پینک ہوتے ہیں یا جتنے زیادہ وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد مارکیٹ جب وہ ایکسائٹمنٹ یا خوف کم ہوتا ہے تو وہاں مارکیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے، اور وہ ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کو ریٹریسمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ ایڈجسٹمنٹ کر کے اپنے نارمل اسٹیٹس پہ آتی ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے. اس چیز کو سمجھنا ہے تو آسان ترین طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ لوگ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائیے اور دیکھیے ان کا جب ڈیٹا ریلیز ہوتا ہے اس سے 1-1.5 گھنٹے پہلے مارکیٹ کہاں تھی. ڈیٹا کا ٹائم جیسے جیسے قریب آتا ہے کس طریقے سے والیٹیلٹی بڑھتی ہے. ڈیٹا ایگزیکٹ ٹائم پہ ریلیز ہوتا ہے. دا مومنٹ ڈیٹا ریلیز پھر مارکیٹ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور پھر 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے تک مارکیٹ کس طرح واپس اپنی جگہ پہ آ رہی ہوتی ہے. یہ بہترین ایکسرسائز آپ انٹرنیشنل مارکیٹ، کروڈ آئل یا گولڈ ان سب میں کر سکتے ہیں. ہم اس کو روز دیکھتے رہتے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں. میں نے یہاں کہا ہے کہ اگر 41,118 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے تو بالکل لانگ رہیں، لانگ جائیں، شارٹ ٹرم میڈیم ٹرم جو بھی لانگ کرنا ہے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ 41,485 445 کا ٹارگیٹ مجھے نظر آ رہا ہے اگر 41,118 کے اوپر مارکیٹ والیوم جنریٹ کرتی ہے. تو لہٰذا وہاں اس جگہ تک مجھے خوف نہیں ہے. مگر آپ اوپر جاتے ہوئے ٹریلنگ اسٹاپ لاس ضرور کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس اوپر جانے کے لیے جب پہلا لیول عبور کریں گے وہ 41,264 230 کا ہے. تو اس لیول کے نیچے اسٹاپ لاس کا ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اس لیول کو میں نے امپورٹنٹ قرار نہیں دیا ہے، مگر ایک بات میری یاد رکھیے گا، جب مارکیٹ اوپر جا کے اگر ایگزاسشن لیتی ہے تب اس لیول کی اہمیت بہت زیادہ ہوگی. اینی ویز آگے چلتا ہوں. تو اسٹاپ لاس ٹریل کرتے ہوئے اوپر جائیے. اور ویسے تو اس وقت آپ کا اسٹاپ لاس 41,088 کے نیچے ہونا چاہیے جب مارکیٹ کا آغاز ہو. جب ایکسائٹمنٹ کے ساتھ آغاز ہو جائے تو اتنا اسٹاپ لاس کافی ہو سکتا ہے. اور ویسے چونکہ اسٹاپ لاس بھی اس لیول کا لیا گیا ہے تو اصولی طور پہ مارکیٹ کے اندر جو آنے والے سیشن میں ایگزاسشن کی پاسبلٹی ہے وہ اس کے نیچے ہے، 41,088 کے نیچے. مگر ابھی کچھ دیر قبل میں نے جو کہا کہ اگر مارکیٹ اوپر نکلے، چاہے پری اوپن ہو یا کچھ بھی ہو، اگر مارکیٹ اوپر چلی جائے 200 300 350 400 تک، 41,400 تک چلی جائے یا 300 تک چلی جائے، تو اس صورت میں 41,200 والے لیول کی اہمیت اتنی ہو جائے گی جو 41,118 والے کی. تو اس وقت آپ کا ایگزٹ وہاں ہونا چاہیے. یہ بات میری یاد رکھیے گا، کیونکہ پھر جب ریپ اپ ہوتا ہے تو اس میں یہ تمام چیزیں آپ کو یاد دلاتا ہوں. اچھا اب ایسا ہے کہ انڈیکس کین گیٹ لٹل بیٹر، مطلب انڈیکس میں کچھ بہتری ضرور پیدا ہو سکتی ہے، مگر وہ تھوڑا دور ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ 41,733 685 کے اوپر انڈیکس کو رکنا ہوگا. اگر انڈیکس اس کے اوپر رکتا ہے تو پھر، اور وہ رکنا ایک دن کا رکنا نہیں ہے، کم سے کم 2-4 دن وہاں پر ٹریڈ کرے، رینج بنائے، اپنی سائیڈ ویز موو بنائے، تو پھر ہم کہیں گے کہ تھریٹ میں کمی آئی ہے. پھر اس کے بعد ہم لوور لمٹ کو اپنی مندی کا ٹریگر بنا کے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. تو 41,733 685 ضرور ہمیں عبور کرنا ہوگا اگر یہ اس تھریٹ کو کم کرنا ہے. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہی لیول، یعنی کہ میں نے جو ہائپر موو بتائی میں نے، جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مارکیٹ میں ہو سکتی ہے، اس پازیٹیو ڈیولپمنٹ کا جو میکسیمم زیادہ سے زیادہ ٹارگیٹ ہو سکتا ہے وہ یہی لیول ہے، یہ میں نے بتایا ہے. اچھا جناب، اب چلتے ہیں کمپنی اناؤنسمنٹ کی طرف. کمپنی اناؤنسمنٹ میں ہمارے پاس TRG پاکستان. اب جناب TRG پہ اتنا شور 10% ڈیویڈنڈ اور 3.38% ارننگ شو کر رہا ہے. اور کیا کہہ سکتے ہیں اس اسٹاک کو؟ میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں، اسی لیے میں نے آج تک اس کو اپنے سلیکٹیو اسٹاک میں نہیں رکھا. اتنا شور ہنگامہ اس کا مچا، اتنی بڑی موو بنائی،
اور ابھی بھی اس میں بلز جو ہے پاور میں ہیں اور عین ممکن ہے کہ یہ ابھی مزید آگے پرفارم کرے، مگر بہرحال رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ اس کا، سوری معافی چاہتا ہوں میں نے غلط بتا دیا، 10% ڈویڈنڈ وہ غریب وال پڑ گیا میں، 9 روپے 13 پیسے کا لاس شو کر رہا ہے TRG پاکستان. آئی ایم سوری میں اس کو پڑ گیا ڈبل. اچھا، غریب وال سیمنٹ نے اپنا فائنل ایئر کلوز کیا ہے 3 روپے 38 پیسے کی ارننگ کے ساتھ اور 10% فائنل ڈویڈنڈ دیا ہے. انفیکٹ دیکھا جائے تو اس پورے ٹائم میں ایٹ لیسٹ ان کا جو آدھا سال ہے، کیونکہ یہ کلوز ہوتے ہیں جون میں، ٹھیک ہے نا، رزلٹ انہوں نے سپٹمبر 30 کو دیا ہے، بڑا لیٹ دیا ہے. تو میرے خیال میں 3 روپے 38 پیسے کا نقصان ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت سیمنٹ سیکٹر میں پچھلے 8-9 مہینوں سے تو کچھ نہیں ہوا، کوئی ایسی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ملک میں نظر نہیں آتی. اچھا جناب، یہ ایک اسٹاک ہے، بڑا زبردست اسٹاک ہے ٹام سی ایل، جو ہمارے سلیکٹیو اسٹاک میں بھی رہتا ہے اور یہ ہم نے ایکیومولیٹ بھی کیا تھا. اس نے 9.75% بونس دے دیا ہے ڈسپائٹ آف ہیونگ 3.34 3 روپے 34 پیسے کی ارننگ کے. اس نے بڑا اچھا بونس دیا ہے اور آبویسلی اٹریکٹنگ انویسٹرز فار انویسٹمنٹ. اور میں نے، اگر آپ کو یاد ہو کہ جو ہماری فوڈ سیکٹر میں جو اسٹاکس تھے اس میں ٹام سی ایل موجود تھا، پریما بھی ہے اس میں، یاد رکھیے گا. کیونکہ یہ میں نے آپ کو جب عدم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے ایک بات کہنا شروع کیا تھا کہ سب میں کم نقصان جس سیکٹر کو ہوگا وہ فوڈ سیکٹر ہوگا. انسان کس حال میں بھی گزر رہا ہو اس کا کھانا بند نہیں ہوتا، تو اس لیے میں نے کہا تھا. اس کے بعد چلتے ہیں گل احمد ٹیکسٹائل ملز کی طرف. گل احمد ٹیکسٹائل ملز کی ارننگ تو بہت اچھی ہے، 15 روپے 96 پیسے. انہوں نے پہلے کیا دیا ہے مجھے نہیں پتا، میرے خیال میں 30 روپے کے پاس آ گیا تھا. بڑی آئیڈیل بائی ہے اگر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ چاہتے ہیں. میری لانگ ٹرم آپ کو پتہ ہے نا، بہت لمبی نہیں ہوتی، کوئی 10 سال کی نہیں ہوتی، 4 مہینے اینڈ ابو، ٹھیک ہے نا، 4 مہینے تک میکسیمم ہوتی ہے. مگر ابھی میں آج کل 4 مہینے سے ابو اس لیے جا رہا ہوں کہ ملکی معاشی اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ٹائم اسپین تبدیل ہو گیا، تو تھوڑا سا اب آگے جا سکتے ہیں. مجھے یہ رزلٹ اچھا لگا. دوسرے مجھے TPLP نے بھی بڑا حیران کیا. TPLP کا رزلٹ بڑا شاندار ہے بھائی، 13 روپے 33 پیسے اس نے ارننگ دی ہے، 10% بونس. آئی ایم کنسرن ٹو دی ارننگ بڑی اچھی ہے اس کی، اور یہ بہت پرانا شیئر بھی نہیں ہے اور اچھی جگہ بنا رہا ہے مارکیٹ میں اپنی، اور اٹس ویری گڈ. اچھا، اس کے بعد ٹھٹا سیمنٹ، اس نے 1 روپے 20 پیسے سال کی ارننگ دکھائی ہے، اور کنسولیڈیٹ ہونے کے بعد تو وہ 99 پیسے رہ گئی. تو جناب ٹھٹا سیمنٹ آج کل چل کہاں رہا ہے، یہ بھی چلیں دیکھ لیتے ہیں بہت، کیونکہ باقی تو ٹھٹا سیمنٹ کافی عرصے سے ہمارے اس میں نہیں ہوا. ٹھٹا سیمنٹ اس وقت 1492 پہ ہے، اور اس کی بات ہوئی ہے تو میں بتا دوں کہ اگر تو یہ بڑا سائیڈ ویز چل رہا ہے پچھلے میرے خیال میں اگست کے مہینے سے. اس میں بڑا سمپل طریقہ ہے، مطلب اس کو کال ہی سمجھ لیں آپ. 15 روپے 40 پیسے کے اوپر اس میں لانگ کر لینا چاہیے. 14 روپے 30 پیسے اس کا اسٹاپ لاس ہے، اور 14 روپے 30 پیسے کے نیچے یہ شارٹ ہو جاتا ہے. پتہ نہیں مجھے اس میں فیوچر ہوتا ہے نہیں ہوتا، مگر اگر کسی کو شارٹ کرنا ہو تو 14 روپے 30 پیسے کے نیچے کر سکتے ہیں. اگر اس میں فیوچر نہیں بھی ہوتا اور شارٹ نہیں بھی ہوتا اور میں کہتا ہوں شارٹ کر لیں، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ مال کو رکھنا نہیں چاہیے، بیچ دینا چاہیے. اس کا یہ مطلب نکلتا ہے. تو یہ تو تھا ٹھٹا سیمنٹ. اس کے بعد کرسنٹ فائبر کا آیا ہے، او مائی گاڈ، 52 روپے 72 پیسے اس کی ارننگ ہے. 52 روپے 72 پیسے. میں نے آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ میں نے بڑی بڑی زبردست قسم کی ارننگز دیکھی ہیں اس سال.
مطلب دس از آؤٹ آف دی باکس قسم کی ارننگ آئی ہے. مجھے نہیں معلوم اس نے پہلے کیا دیا ہوا ہے, میرے پاس ابھی سامنے وہ فگرز نہیں ہیں, مگر آپ اس کو ارننگ کو دیکھیں 52.72 روپے, اور اس کے بعد ذرا اس کا ریٹ دیکھیں. اس کا ریٹ جناب 84.20 روپے ہے. اب یہ چونکہ والیوم میں ٹریڈ نہیں کرتا تو آپ لوگوں کے لیے اتنا اہم نہیں ہوتا. اور اگر میں آپ کو حیران کن بات یہ بتاؤں کہ یہ اگر ہم اس کو دیکھیں, کیونکہ میرے بھی یہ ریڈار میں نہیں رہا, اگر یہ میرے ریڈار میں آتا تو اس نے مجھے میرا بائنگ لیول تو دیا تھا 50 اور 60 کے بیچ میں, اس نے زبردست موقع دیا ہے بائنگ کا, اور اب یہ نیا ہائی بنانے جا رہا ہے. میرے سامنے اس کی لاسٹ ایئر کی پوزیشن نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا لاسٹ ایئر سے بھی اچھا رزلٹ دیا ہے, آئی ڈونٹ نو. بہرحال ابھی ارننگ 52.72 روپے جو بہت اچھی ہے. ٹالرز لمیٹڈ نے 100% فائنل ڈویڈنڈ دیا ہے, 62.53 روپے ان کی ارننگ ہے, 62.53 روپے, اور یہ ابھی ٹریڈ ہو رہا ہے 102.58 میں. اس نے پچھلے سال اگست میں ہائی بنایا تھا 147.50 کا. تو اس کے اندر بھی جو صورتحال چل رہی ہے, اچھا اس نے ابھی کچھ دن پہلے لاکس لگائے تھے, میرے خیال میں رزلٹ کی اسپیکولیشن تھی, 13 سپٹمبر کو یہ نیچے گرا تھا. یہ بھی بغیر والیوم اور کم والیوم والا شیئر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 104 کے اوپر ٹریڈ کرتا ہے تو یہ بآسانی 125 تک جا سکتا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنے اگلے اسٹاک کی طرف, وہ ہے ٹی پی ایل. اچھا جناب, اس کی بھی ارننگ بڑی زبردست آئی ہے. نہیں اس کی ارننگ تو اتنی خاص نہیں آئی, وہ ٹی پی ایل پی تھا, سوری. اس کی جو کنسولیڈیٹڈ ارننگ ہے 3.97 روپے. اس نے کچھ دیا بھی نہیں ہے. پھر جی او سی, اس نے 10% ڈویڈنڈ دیا ہے اور 13.25 روپے اس کی ارننگ ہے. اس کے بعد آتے ہیں سیکیورٹی لیزنگ کارپوریشن, 24 پیسے اس کی نقصان میں ارننگ ہے. اور اس کے بعد دین ٹیکسٹائل ملز 65.63 کی ارننگ ہے, اور صفا ٹیکسٹائل 10.68 ٹیکسٹائل کی. ویسے اوور آل دیکھیں تو سارے ٹیکسٹائل نے اچھی ارننگ دی ہے تقریباً. تو صفا ٹیکسٹائل جو ہے وہ 10.68. گریز لیزنگ لمیٹڈ کی لاس میں کلوزنگ ہوئی ہے. یوسف ویونگ ملز جناب عالی 25 پیسے ارننگ. اس کا ذکر میں نے اتنے اشتیاق سے اس لیے کیا ہے کہ یہ وہ اسٹاک ہے جو ہم سوئنگ ٹریڈ میں اس کو بہت استعمال کرتے ہیں, اور یہ بڑی مزیدار موو دیتا ہے اگر آپ لوگ سوئنگ ٹریڈز کو سمجھتے ہیں. بڑی ایکسپیکٹیشن ہم نے نہیں رکھی ہوتی اس میں, ٹھیک ہے جی, ہم اتنی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں جو سوئنگ ٹریڈ میں ہونی چاہیے. فی الوقت یہ 4.74 روپے پہ ٹریڈ کر رہا ہے. انٹرنیشنل نیٹ ویئر لمیٹڈ, اس نے 7.5% فائنل ڈویڈنڈ دیا ہے, 2.28 اس نے ارننگ دی ہے. پھر کرسنٹ کاٹن ملز 10.99 ای پی ایس ہے, ارننگ ہے, یعنی کہ تقریباً 11 روپے کی, اور 7.5% ڈویڈنڈ ہے. تو جناب یہ تو تھی آج کی 30 تاریخ کی اناؤنسمنٹ. اب چلتے ہیں آپ کے کمنٹس کی طرف. سب میں پہلے جو ہمارے سامنے کمنٹ ہے وہ ارم احمد کا ہے. ایوری سنگل ڈے یو انسپائر اس ود یور گڈ ورک. شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے. عدنان گل صاحب نے لکھا ہے, خالد سر جسٹ ون کوشچن, اینگرو کارپوریشن 28 ستمبر کو یہ 248 تک چلا گیا تھا. اچھا جی, 28 ستمبر کو یہ اچانک ایک موو بنائی تھی, اس کی وجہ کیا؟ یار اگر آپ فرینکلی اسپیکنگ مجھ سے پوچھیں تو میرے پاس اس کی کوئی وجہ نہیں ہے, کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے کوئی وجہ. ہاں کسی بات خبر پہ, کسی ریومر پہ اسپیکولیشن ہو سکتی ہے, اور وہ جب اسپیکولیشن ہوتی ہے تو جن لوگوں نے اسپیکولیٹ کیا ہوتا ہے وہ لوگ
پھر اس طرح کا کام بھی کرتے ہیں. عام آدمی کو مال دلا کے خود باہر آ جاتے ہیں اور اب دوبارہ اس کو بائی کرتے ہیں. اینگرو کارپوریشن اسٹل ٹریڈنگ آن مطلب ان ایکومولیشن زون, مطلب 231-52 کی کلوزنگ ہے, تو اس ایریا میں 230 سے 235 تک کی بائنگ اس کی بری نہیں ہے. اگر آپ ایکومولیشن کو سمجھتے ہیں جس طرح ہم ایکومولیشن کہتے ہیں کہ مختلف ٹکڑوں میں بائی کرنا, اسپلٹ بائنگ اسٹریٹجی, تو 230 سے 235 میں اس کی پہلی ایکومولیشن ہو جانی چاہیے. چاہے آپ پہلی ایکومولیشن 50% بائنگ کر لیں یا 35% کریں یا 65% کریں, 65 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, مگر بہرحال اتنی بائنگ ہو سکتی ہے. اس میں 35 سے 65% تک یہ ایکومولیشن زون میں موجود ہے. اس کے بعد جناب طارق محمود صاحب نے تعریف کی ہے اور دعا کی ہے میرے لیے اور فیملی کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کریں. طارق محمود صاحب, بہت مشکور ہوں. انفیکٹ مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت رہتی ہے, اور خاص طور پہ صحت کے حوالے سے میری اور میری فیملی کی. پھر عدنان گل صاحب دوبارہ کمنٹ کرتے ہیں کہ خالد صاحب HBL کی جو نیوز ہے کیا وہ الگ دوسرے بینک کو متاثر کرے گی؟ یار عدنان صاحب, جتنا متاثر کرنا تھا میرے خیال میں اس نے کر دیا. اب ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اسٹاک کے بارے میں ایسی نیگیٹو خبر آتی ہے تو پہلے دن عام طور پہ وہ اسٹاک ہی نہیں, وہ سیکٹر بھی متاثر ہو جاتا ہے, کیونکہ انٹرپریٹیشن جو ہوتی ہے کسی بھی خبر کی, جو سمجھدار ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اسپیسیفک اس اسٹاک کی خبر ہے, تو اگر کوئی برائی آنی ہے تو اس کے اندر آنی ہے. جیسے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, ہیسکال جس سیکٹر میں ہے, اگر ہیسکال پچھلے سالوں میں اس کے جو مسائل چلتے رہے تو کیا ہیسکال جس سیکٹر میں وہ پورا سیکٹر برباد ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوا. ہاں, ہیسکال برباد ہو گیا. تو اس طریقے سے HBL کے لیے وہ اسپیسیفک نیوز تھی, تو پہلے دن چونکہ پینک ہوتا ہے تو سیکٹر بھی متاثر ہو جاتا ہے, مگر بعد میں اگلے دن یا اس کے بعد جو ہے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے, تو پھر اس کے بعد دوسرے بینکس نہیں گریں گے. اور ویسے حبیب بینک بھی جو ہے, آپ کو میں بتا دوں کہ کوئی ایسی بات نہیں کہ حبیب بینک میں کوئی بڑی تباہی آ گئی ہے. حبیب بینک ول ریکور. محسن عباس صاحب نے دعا دی ہے, بہت شکریہ محسن عباس صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اچھا, اور میری ڈسوزا نے کہا ہے کہ اچھا یہ تو لیٹ ہو گیا کیونکہ انہوں نے مارکیٹ کا پوچھا ہے آج HBL کو امپیکٹ کرے گا کیا. تو میری میں بتا دوں کہ میں نے HBL کو یہ خبر کے باوجود اس کی ایکومولیشن کال آن ڈپ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کی معلومات کے لیے. اسٹاکی شیخ صاحب کہتے ہیں کہ خالد بھائی کیا بات ہے آپ کی, ماشاءاللہ, بہت شکریہ شیخ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے. آفاق منظور صاحب کہتے ہیں سر کچھ کچرا اسٹاک. سلام سر, سر کچرا اسٹاک کون سے ہے؟ اچھا آفاق منظور صاحب, میں یہ کہوں کہ اسٹاکس کو کچرا اسٹاک میں کہتا ہوں, بالکل کہتا ہوں کچھ اسٹاک کو, مگر میں لکھتا نہیں ہوں. ابھی میں آڈیو دے رہا ہوں تو چلیں بول دیتا ہوں کہ ہاں, کچرا اسٹاکس ہم عام طور پہ ان کو کہتے ہیں جن کے فنڈامنٹلز اتنے اچھے نہیں ہوتے, مگر وہ جب چلتے ہیں اسپیکولیشن پہ تو بڑی اچھی پرفارمنس دیتے ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ کچرا اسٹاک کہتے کس کو ہیں, تو عام طور پہ کچرا اسٹاک کا آپ جو کیریکٹرسٹک نوٹ کر لیجئے. نمبر 1, اس کے کوئی فنڈامنٹلز نہیں ہوتے, مطلب یا فنڈامنٹل نہیں ہونے کا مطلب ویک فنڈامنٹل ہوتے ہیں. کوئی پچھلا اچھا ریکارڈ نہیں ہوتا پے آؤٹ کا, اور بس, مگر وہ آپ کو والیوم میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کئی دفعہ. ٹھیک ہے, نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ کہ کچھ اسٹاک ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے ایز اے ٹریڈر کہ ان میں اسپیکولیٹر بہت انٹری لیتا ہے, تو کچرا اسٹاک وہ بھی ہوتے ہیں. کئی دفعہ کچرا اسٹاک ہم 10 روپے سے کم والے اسٹاک کو کہتے ہیں, مگر میں نام نہیں لوں گا, مگر میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں, سم ٹائم کچرا اسٹاک جو ہے 10 روپے سے زیادہ کے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ اتنی زیادہ اسپیکولیشن ہو جاتی ہے. اب جیسے ایک پورا گروپ ہے, نام لینے کو دل نہیں چاہ رہا, اچھی بات نہیں ہے, کہ ایک پورا گروپ ہے جس کے تمام اسٹاک مجھے کچرا اسٹاک لگتے ہیں,
اور میں آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ وہ ان کے پاس سیمنٹ بھی ہے, ان کے پاس ٹیکسٹائل کے بھی کمپنیز ہیں, اور وہ تمام اسٹاک جو ہیں مجھے وہ کچرا اسٹاک لگتے ہیں. تو کچرا اسٹاک کی کیریکٹرسٹک یہ ہے سب میں پہلی کہ اس کی فنڈامنٹلز اور جو بیک گراؤنڈ پے آؤٹ اور ارننگ کا ہے وہ بہت خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرے اسلام لرننگ 72 سے جو صاحب ہیں انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے اور تعریف کی ہے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت اچھا رکھے, صحت مند رکھے. اس ہفتے میں نے آپ لوگوں کے لیے ریپ اپ ویڈیو بھی بھیج دی ہے, تو اس کو بھی ضرور دیکھیے گا. اس میں نے بڑی اہم کچھ فیکٹس بتائے ہیں, ان کو دیکھیے گا, اس پہ کمنٹ بھی کیجیے گا. تو جناب یور فیڈ بیک میٹرز, اور ہماری یہ نمبر ہے 0345619043. ہم 4th کوارٹر میں انٹر ہو گئے ہیں. ہماری مارکیٹنگ ٹیم آپ لوگوں کے لیے نئے اور بڑے زبردست پیکیجز لے کر آئی ہے. اس نمبر پہ کال کریں اور روزانہ ہماری جو اسٹاکس کی کالیں ہیں یا پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں کروڈ آئل, گولڈ اور انٹرنیشنل مارکیٹس کی کالیں, ان کا فائدہ اٹھائیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.